अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मौलिक वबा की तीसरी लहर के वार मजीद खतरनाक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 118 जिंदगियों का खात्मा हो गया, जबकि एक ही दिन में 4318 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। कोरोना SOPs पर अमल कराते कराते इंतजामिया थक गई। असद उमर कहते हैं, रमज़ान में लोग बाजारों में निकले तो सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे। PDM में नया मोड़ आ गया। पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को इस्तीफे भिजवा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जो जमात इत्तेहादी का इत्मीनान खो बैठे, फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी है। अहम शाहराहें बंद, मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। मुतादिद पुलिस एहलकार और TLP कारकुनान जख्मी, एक पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। पेशावर, सवात और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 169 किलोमीटर थी। समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हो गई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि रवा माह के आखिर में हवाओं की सिमत तब्दील होने के नतीजे में गर्मी के इम्कानात मौजूद हैं। मिडल ऑर्डर मुश्किलात का शिकार रहे। वर्ल्ड कप से कबल मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अज़म का इजहार किया कि बुरा दिन गुजर गया, अगला मैच हमारा होगा। कैनेडियन शहरी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने में हिचकिचाहट का शिकार। सर्वे के मुताबिक शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन से गैर मुतमईन दिखाई दी। 23% शहरी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 10,71,016 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 23,356 हो गईं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में स्कूलों को एक बार फिर बंद करने का फैसला। तलबा ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे। फैसला कोरोना वायरस में इजाफे के सबब किया गया। टोरंटो में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। वायरस की नई खतरनाक अक़साम भी तेजी से फैलने लगी। अप्रैल तक शहर में रोजाना 2500 से ज़ायद केसेस सामने आने का खदशा। अमेरिका में पुलिस के हाथों एक और सियाह फाम हलाक। मुल्क भर में मुजाहिरे फूट पड़े। पुलिस की फायरिंग से 2 अफराद हलाक भी हुए। क्लाइमेट चेंज की आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मदऊ किया जाए। अमरीकी रुकन कांग्रेस का जॉन कैरी को खत। पाकिस्तान खित्ते में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। सियाह फाम फौजी को गिरफ्तार करने और काली मिर्च छिड़कने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई। 2 पुलिस एहलकारों में से एक को बरतरफ कर दिया गया। वर्जीनिया के गवर्नर का कहना था कि हमें ऐसे वाक़यात पर अफसोस है। तालिबान ने तुर्की समिट में शिरकत से इनकार कर दिया। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि अमरीकी फौजियों के इनखला से कबल किसी किस्म के मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। इस समिट में शिरकत मुफीद साबित नहीं होगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 29 लाख से तजावुज़ कर गईं। कोरोना वायरस केसेस और अमवात में अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है। मुतासरा अफराद की तादाद 13,72,78,679 तक जा पहुंची। वालिद के पैसे चुराने पर उल्टा लटका कर पिटाई हुई थी। मेरी पहली गर्लफ्रेंड फ्रेंच खातून थी। अदाकार जावेद शेख के अपनी जिंदगी से मुतालिक दिलचस्प इंकशाफात। मास्क ना पहनने पर लड़के को पीछे हटने का कहा। शहजाद रॉय का मद्दाह के साथ पेश आने वाले वाक़ये पर बयान। शहजाद रॉय की इस पोस्ट को मुतादिद लोगों ने पसंद किया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 118 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 15,619 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 7,29,920 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,318 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,52,974, सिंध में 2,69,474, खैबर पख्तूनख्वा में 1,02,75, बलोचिस्तान में 20,397, गिलगित बल्तिस्तान में 5,130, इस्लामाबाद में 66,983, जबकि आज़ाद कश्मीर में 14,687 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में
اب تک 1,08,29,994 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50,520 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 6,38,267 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,198 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 118 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 15,619 ہو گئی۔ پنجاب میں 7,062، سندھ میں 4,530، خیبر پختونخوا میں 2,683، اسلام آباد میں 617، بلوچستان میں 217، گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 407 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سربراہ NCOC اسد عمر نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام ویکسینز کورونا وبا کے خلاف مؤثر ہیں، تاہم ان کے مؤثر ہونے کا صحیح تناسب 4-6 ماہ بعد پتہ لگے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ ماہ سیام کے دوران لوگ بازاروں میں نکلیں تو سخت اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ سربراہ NCOC اسد عمر نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام ویکسینز کورونا وبا کے خلاف مؤثر ہیں، تاہم ان کے مؤثر ہونے کا صحیح تناسب 4-6 ماہ بعد پتہ لگے گا۔ کورونا کی دوسری لہر کے دوران ساری سیاسی لیڈرشپ نے جلسے کیے، جس سے بڑا نقصان ہوا۔ اسد عمر نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر سے آنے والی ویکسین 18,000 لوگوں کو لگی ہے۔ عوام کا حق ہے کہ وہ مفت میں حکومت سے ویکسین لگائے۔ اس کے لیے $150 ملین کابینہ نے منظوری دی تھی۔ پاکستان میں 13 لاکھ سے زیادہ ویکسینیشن ہو چکی ہیں اور 9 لاکھ سے زیادہ موجود ہیں۔ روزانہ 60 سے 70 ہزار ویکسین لگائی جا رہی ہیں۔ عید کے بعد اس تعداد کو بڑھا کر 1.5 سے 2 لاکھ تک کرنے کا ارادہ ہے۔ اس وقت جیسے میں نے ابھی کہا کہ 60 سے 70 ہزار روزانہ یومیہ ہماری ویکسینیشن ہو رہی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عید کے بعد ہم اس تعداد کو بڑھا کر 1.5 سے 2 لاکھ روزانہ تک ہم لے جائیں، یعنی اس کے اندر 2 سے تقریباً 3% تک اضافہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد صحت کا شعبہ صوبوں کا موضوع ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے رکھوالوں نے ویکسین کا ایک ٹیکہ بھی نہیں لگایا۔ بچوں کے لیے فی الحال ویکسینیشن کا پلان نہیں بنایا گیا۔ اسد عمر نے مزید کہا کہ لوگ SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے، شاید لوگ تھک گئے ہیں یا خوف دلوں سے نکل گیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انتظامیہ بھی تھوڑی تھک گئی ہے۔ کچھ روز سے انتظامیہ نے سختی کی ہے اور آئندہ دنوں میں مزید سختی ہو سکتی ہے۔ رمضان میں لوگ بازاروں میں نکلے تو سخت اقدامات کرنے پڑیں گے، جس سے لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے حکومت کے خلاف اپوزیشن کے سیاسی اتحاد PDM کے عہدوں سے استعفے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر بھجوا دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر بھجوا دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیر بخاری نے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر استعفیٰ پہنچایا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں شیری رحمان، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ کی جانب سے بھی PDM عہدوں سے استعفے بھجوائے گئے ہیں۔ دوسری جانب رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کا PDM سے راستہ الگ کرنے والوں کے لیے کہنا ہے کہ جو جماعت اتحادی کا اعتماد کھو بیٹھے پھر شمولیت کا کوئی امکان نہیں۔ ان کا اپنا راستہ ہے اور PDM کا اپنا راستہ ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں تحریک لبیک پاکستان کا احتجاج دوسرے روز میں داخل ہو گیا۔ احتجاج کے باعث متعدد اہم شاہراہیں بند ہیں اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں تحریک لبیک پاکستان کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ وفاقی مذہبی امور کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنے والوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ احتجاج کے باعث متعدد اہم شاہراہیں بند ہیں اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ رش میں متعدد گاڑیاں اور ایمبولینس بھی پھنسی ہیں۔ کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئیں، جس کے باعث متعدد پولیس اہلکار اور TLP کارکنان بھی زخمی ہوئے۔ پولیس نے 100 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں رینجرز تعینات کر دی ہے۔ مشتعل افراد نے پولیس گاڑیوں کو آگ لگائی ہے اور عام شہریوں کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ فیروز والا میں مظاہرین کی طرف سے رینجرز اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا،
جس سے ایک پولیس کانسٹیبل جاں بحق ہو گیا، جس کی شناخت محمد افضل کے نام سے ہوئی۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اپنے مرکزی رہنما علامہ سعد رضوی کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے فرانس کے سفیر کی ملک بدری اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے معاملے پر 20 اپریل کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ کا اعلان کیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ تفصیلات کے مطابق KP کے ضلع سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی زیر زمین گہرائی 169 کلومیٹر تھی، جبکہ اس کا مرکز کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ 5.4 شدت کا زلزلے کے باعث عوام میں شدید خوف و ہراس پھیلا اور لوگ کلمہ طیبہ اور استغفار کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ فوری طور پر زلزلے سے کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال 28 جنوری کو بھی سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا، جبکہ زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ رواں سال 11 جنوری کو لاہور میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کی شدت 5.1 اور گہرائی 65 کلومیٹر تھی، جبکہ زلزلے کا مرکز مقبوضہ کشمیر تھا۔ اس کے علاوہ رواں سال کراچی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان محکمہ موسمیات سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کراچی کے درجہ حرارت میں مزید کمی متوقع ہے۔ آئندہ 10 روز کے دوران شہر میں موسم معتدل رہنے کا امکان ہے، جس کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 35 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہ سیام کے پہلے ہفتے کے دوران ہواؤں کی سمت تبدیل ہونے اور اس کے نتیجے میں غیر معمولی گرمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شہر میں کئی روز تک درمیانے درجے کی گرمی کی لہر کے بعد درجہ حرارت گزشتہ چند روز کے مقابلے میں متوازن رہا۔ سمندر کی جنوب مغربی سمت کی ہوائیں بیشتر وقت بحال رہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے آخر میں ہواؤں کی سمت تبدیل ہونے کے نتیجے میں گرمی کے امکانات موجود ہیں۔ شہر کا درجہ حرارت گر گیا۔ زیادہ سے زیادہ پارہ 36.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سمندری ہوائیں بحال رہیں گی۔ ترجمان محکمہ موسمیات سردار سرفراز کے مطابق منگل سے شہر کے درجہ حرارت میں مزید کمی متوقع ہے۔ آئندہ 10 روز کے دوران شہر میں موسم معتدل رہنے کا امکان ہے، جس کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 35 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ماہ کے آخر میں ہواؤں کی سمت تبدیل ہونے، جبکہ اس کے نتیجے میں گرمی کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ اپریل کے اختتام سے جون کے درمیان شہر کا موسم عموماً گرم ریکارڈ ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا مطلع گرم و مرطوب رہنے، جبکہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ برا دن گزر گیا، اگلا میچ ہمارا ہوگا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے سیریز میں پھر برتری کا عزم ظاہر کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برا دن گزر گیا، اگلا میچ ہمارا ہوگا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے سیریز میں پھر برتری کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان کو دوسرے T20 میں جنوبی افریقہ کے ہاتھوں 6 وکٹ کی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ PCB کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں کپتان بابر اعظم نے کہا کہ ہمارا دن اچھا نہیں تھا، جلد گرنے والی وکٹس نے بھی کافی نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے ہم مومنٹم کھو بیٹھے۔ مڈل آرڈر میں میری اور حفیظ کی شراکت بھی لمبی نہ چلی۔ یہ بات درست ہے کہ مڈل آرڈر جدوجہد کر رہی ہے، تاہم ابھی ہمیں یہاں اور زمبابوے میں بھی T20 میچز کھیلنے ہیں۔ اس دوران مختلف کمبینیشنز کی آزمائش جاری رہے گی تاکہ بھارت میں شیڈول T20 ورلڈ کپ تک موزوں کمبینیشن تشکیل دے سکیں۔ جنوبی افریقہ سے اگلے میچ کے بارے میں بابر اعظم نے کہا کہ ہمارا برا دن گزر چکا، ہم شکست کو پسے پشت ڈال کر مثبت چیزوں کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ ایک بار پھر سیریز میں برتری حاصل کرنے کی پوری کوشش ہوگی۔ مجھے اپنی ٹیم پر مکمل اعتماد اور یقین ہے کہ اگلے میچ میں ہم اچھا پرفارم کریں گے۔ قومی کپتان نے مزید کہا کہ دوسرے میچ میں فتح کا کریڈٹ جنوبی افریقہ کو بھی دینا چاہیے۔ مختلف پچ پر انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔